बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम मुकम्मल नमाज का तरीका सीखेंगे अहादीस की रोशनी में। इंशाअल्लाह जो है सही अहादीस के हवाले से हम मुकम्मल नमाज का तरीका जो है वो सीखेंगे। मसनून तरीके से नमाज अदा करना। अब सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मसनून तरीके से नमाज कैसे अदा की जाती है। मसनून तरीके से नमाज अदा करना किसको कहा जाता है। मसनून जो है ये सुन्नत से है। मसनून तरीके से नमाज अदा करना गोया कि हमने सुन्नत तरीके से नमाज अदा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। और हमें जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैसे ही नमाज़ पढ़ो जैसे मुझे नमाज़ पढ़ते देखो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज़ पढ़ते थे, तो वो हमें अहादीस की रोशनी से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कैसे नमाज़ पढ़ते थे। जब हम उस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे तो वो हमारी मसनून तरीके से नमाज होगी। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, किबला रुख होकर जाए नमाज पे खड़े हों। अब ये तो सबको पता है। अब ये जो है बात जो है इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि नमाज जो है, नमाज की नीयत जो है वो ज़रूरी है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँ तो मैं कहूँगी 2 रकात नमाज फ़जर मुँह किबला रुख करके पढ़ती हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाहु अकबर। तो ये जो ज़ुबान से नियत की जाती है, इसका जो है सही अहादीस की रोशनी में हमें कहीं से भी वजूद नहीं मिलता। इसलिए ज़ुबान से नियत करना जो है वो कोई माने नहीं रखता। मसनून तरीके से जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा वज़ू करने के बाद जो है किबला रुख जो है हम जाए नमाज़ पे खड़े हों, और किबला रुख होने के बाद अपनी मुकम्मल जो तवज्जो है वो आपकी जो है जिधर हम सजदा करते हैं उस पोजीशन पे होनी चाहिए। जब हम इस जो है हालत में, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस हालत में जब हम जाए नमाज़ पे खड़े होते हैं तो हमने सबसे पहला जो है हमारा क्या अमल होगा, सबसे पहले जो है हम अल्लाहु अकबर जो है वो हम अदा करेंगे। और वो कैसे अदा करेंगे, अपने दोनों हाथों को, जैसे कि आप देख रहे हैं, अपने दोनों हाथों को आपने, ये जो कान है ये जो है मैं थोड़ा वाज़े कर देती हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। ये हाथ जो है ना, हाथ की ऊपर वाली उंगलियां ये कानों के बराबर हों, ये देखें, ठीक है। अब ऐसे अगर आप हाथ उठा के, बिल्कुल आपके हाथ जो हैं वो सीधे होने चाहिए और ऊपर की जो उंगलियां हैं वो आपके जो है कान की जो लो है, ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ तक हो। असल जो है ये तरीका है अल्लाह अकबर के लिए जो है हाथ उठाने का। जब आप ऐसे कह के अल्लाह अकबर कहेंगे तो उसके बाद जो है आप हाथ अपने बांधेंगे। लेकिन सबसे पहले जब अल्लाह अकबर कह के आप नमाज़ शुरू करेंगे, अब इससे हमें क्या पता चलता है, अक्सर लोग, एक बहुत ही ख़ास बात, अक्सर लोग जब नमाज़ शुरू करते हैं वो क्या करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर, ठीक है। वो पहले ताउज़ पढ़ते हैं, फिर तस्मिया पढ़ते हैं, फिर वो नमाज़ शुरू करते हैं। हालांकि ये जो तरीका है ये अहादीस की रोशनी में हमें कहीं से भी नहीं मिलता। सही अहादीस में जो नमाज का तरीका बताया गया है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते, वो किबला रुख होके जाए नमाज़ पे खड़े होते और अल्लाहु अकबर, जब भी नमाज़ शुरू करते अल्लाहु अकबर से शुरू करते, मीन्स के तकबीर तहरीमा से। तो आप भी जब भी नमाज़ शुरू करेंगे अपने दोनों हाथों को आप उठाएंगे तकबीर के लिए, अल्लाहु अकबर के लिए, और उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहेंगे। आप देखें यहाँ जो है हदीस का हवाला भी जो है मौजूद है, सही हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ शुरू करते तो वो अल्लाहु अकबर से शुरू करते।
اب اللہ اکبر جو ہے یہی ہماری جو ہے پہلی جو ہے تکبیر ہوگی، اور یہ دیکھیں جیسا کہ یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ بالکل آپ کے کانوں کی لو تک، اوپر والا جو کانوں کا حصہ ہے وہاں تک آپ کی انگلیوں کا جو اینڈ ہے وہ بالکل وہاں ہونا چاہیے، اور ہاتھ بالکل آپ کے سیدھے ہوں۔ ہمارے ہاتھ بھی جو ہیں یہ بھی قبلہ کی طرف ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے، یہ جو حدیث کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر سے شروع کرتے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر ٹھیک ہے اگر پہلے آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر ایسے کرتے تھے، تو جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں جو ہے مسائل کا علم ہو اور اس کے باوجود جو ہے ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر ہمارا محاسبہ ہوگا۔ اگر ہمیں جو ہے مسائل کا علم ہونے کے بعد ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو ابھی صحیح مسئلہ جو ہے وہ نماز کے بارے میں کیا ہے کہ جب ہم نماز شروع کریں گے سب سے پہلا جو ہے جائے نماز پہ قبلہ رخ ہونے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد ہم جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اپنے کانوں کے اوپر والے حصے تک انگلیاں ہوں، اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ پہلی جو ہے جو نماز کا پہلا عمل ہے وہ یہ ہمارا ہوگا۔ اللہ اکبر سے ہم نماز شروع کریں گے، نہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جب ہم اللہ اکبر کہہ لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اپنے سینے پہ ہاتھ باندھیں گے۔ اب سینے پہ جو ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے، آپ کا بایاں ہاتھ نیچے ہوگا اور دایاں ہاتھ، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اوپر اور بالکل سینے کے اوپر۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے پیٹ پہ جو ہے ہاتھ باندھیں گے اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے سینے پہ، لیکن جو ہے طریقہ ایک ہی ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، احادیث کی روشنی میں ہمیں کوئی فرق نہیں ملتا، دونوں کی جو نماز ہے وہ ایک ہی طرح سے ادا کی جاتی ہے۔ ابھی یہ جو ہاتھ ہیں، یہ جو پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اوپر۔ اب اس حالت میں جب ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد اس حالت میں جب آ جائیں گے تو پھر ہم ثنا پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں بھی ایک جو بہت ہی ضروری بات کہ جیسا کہ ہم نے نماز شروع کی اور ہم نے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اللہ اکبر، ایسا نہیں، ڈائریکٹ ہم نے اللہ اکبر پڑھا اور ہم نے نماز کے لیے ہاتھ باندھ لیے۔ اسی طرح جب ہم اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے تو پھر بھی ہم تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے، مینس کہ ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم اپنے ہاتھ باندھ لیں گے اور ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد جو ہے ہم سبحانک اللہ، سبحانک اللہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب دیکھیں اللہ اکبر شروع میں ہم نے پڑھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر سے ہم نے نماز شروع کر دی۔ اب اللہ اکبر کے بعد ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ڈائریکٹ ہی ہم نے سبحانک اللہ جو ہے ہم نے ثنا جو ہے یہ شروع کر دی۔ اب ثنا جو ہے ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب یہ جو ہے ثنا پڑھنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے، یہ پھر اس کے بعد ہم تعوذ پڑھیں گے۔ تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو ہے میں نے ساتھ اس کا ترجمہ بھی لکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم ایک دفعہ جو ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ کمپلیٹ کر چکے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس میں ترجمہ جو ہے وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تاکہ آپ نماز کا طریقہ جو ہے وہ سیکھیں اور ساتھ ساتھ آپ کا ترجمہ بھی جو ہے وہ کور ہوتا جائے۔ اب یہ جو ثنا ہے، ثنا کا ہم نے ترجمہ کیا سبحانکا۔ اب دیکھیں یہاں جو ہے سبحانکا، سبحانکا میں یہ جو سبحان ہے یہ لہدہ ہے، کا جو ہے یہ لہدہ ہے۔ سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے، کا تو، کا جو ہے یہ ضمیر ہوتی ہے اور یہ تو، تیرے، تیری، تیرا، تجھ۔ کوئی بھی جب آپ فقرے کی مناسبت سے آپ ترجمہ کرنا چاہیں گے تو اس کا ترجمہ آپ سیٹ کریں گے۔ جیسے یہاں ہم نے کا ترجمہ کیا تو، سبحانہ
پاک ہے، کا تو، اللہم اے اللہ، وا اور بی ساتھ، حمدی تعریف، کا تیری، وا اور تبارہ بابرکت، تبارکہ بابرکت ہے۔ اب یہ جو کا ہے اگر یہ علیحدہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوگا تو، لیکن یہ جو تبارکہ ہے یہ اصل میں بارکہ، یہ ایک ہی ہے، اس کا جو کا ہے یہ علیحدہ نہیں، یہ بارکہ ہی جو ہے بارکہ مصدر ہے، اور تبارکہ اس سے، اس مصدر سے آگے جو ہے ایک لفظ بنا ہے، و تبارکہ اور بابرکت ہے۔ اب یہ جو اسم کا ہے نا، اسم کا، اب اسم میں اسم علیحدہ ہے، اسم جیسے کہ جو ہے اکثر اردو میں بھی بولا جاتا ہے نا کہ ان کا اسم گرامی یہ ہے، اور عربی میں ہم بولتے ہیں ما اسم کا، آپ کا کیا نام ہے، اسی طرح یہ جو اسم ہے، اسم کا مطلب ہے نام، کا تیرا، وا اور تعالی بلند ہے، جدو کا۔ اب یہ جو جدو کا میں جدو ہے یہ علیحدہ ہے، جدو، جیسا کہ یہ جدو جو ہے یہ جد سے ہے، جیسے اکثر آپ نے سنا ہے نا آباء و اجداد، باپ دادا، تو یہ جو باپ دادا ہے نا یہ جدن اصل میں کہتے ہیں دادا کو، لیکن یہاں جو جد آ رہا ہے نا یہ آ رہا ہے بزرگی کے معنی میں، شان کے معنی میں، جدو شان یا بزرگی بھی آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں، کا تیری، وہ اور لا نہیں۔ اب یہ جو لا ہے، لا جو ہے یہ حروف نہیں میں سے ہے، حروف نہیں، یا اس کو حروف نفی بھی کہا جاتا ہے۔ اب لا جو ہے اس کو حروف نہیں یا حروف نفی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جب داخل ہوتا ہے تو یہ جو ہے کسی چیز کی نفی کر دیتا ہے، جیسے یہاں داخل ہوا وا اور لا نہیں، اب نہیں جو ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں لا جو ہے یہ بھی نفی اور نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ وا اور لا نہیں، الہ کوئی معبود، اب اس چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی معبود نہیں غیر سوائے کا تیرے۔ اب یہ دیکھیں یہاں جو غیر کا لفظ ہے نا یہ جو ہے سوائے یا علاوہ اس کا معنی کیا گیا۔ اب اگر اردو میں بھی دیکھیں تو اکثر کہتے ہیں نا اپنا اور غیر، اسی طرح غیر جو عربی میں ہے اس کا مطلب بھی، اس کا جو معنی ہے وہ بھی سوائے اور علاوہ کیا جاتا ہے، کا تیرے۔ اب یہ تو اس کا جو ہے لفظی ترجمہ تھا، اگر ہم اس کا جو ہے بامحاورہ ترجمہ کریں تو سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ، و تبارکہ اور بابرکت ہے، کیا بابرکت ہے؟ اسم کا نام تیرا، و تعالی جدک اور بلند ہے شان تیری، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ تو ثنا ہے، اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہم نے کر لیا، اور ابھی جو ہے یہ ترجمہ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں جو ہے ہمارا مین جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز، تو ترجمہ میں نے اس لیے ساتھ ایڈ کر دیا تاکہ آپ خود سے جب پریکٹس کریں تو آپ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر لیں۔ اگر میں اسی ویڈیو میں ترجمہ بھی ایڈ کروں گی تو ہمارا جو مقصد ہے ہم اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو ابھی جو ہے ایک دفعہ میں پھر رپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے ترجمے کی وجہ سے اگر آپ کا دھیان جو ہے وہ اگر اس اصل مقصد سے ہٹ گیا ہو تو آپ دوبارہ سے اس کو سمجھ سکیں۔ نماز جب ہم شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نماز میں اللہ اکبر، سب سے پہلے جو ہے ہم نماز میں اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے ہمارا پہلا کام یہ ہوگا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے بعد ہم سیدھے سیدھے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ لیں گے، ہاتھ اپنے جو ہے وہ باندھ لیں گے اللہ اکبر کے بعد۔ اب نماز کیسے شروع کرنی ہے بار بار میں آپ کو اس لیے رپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ جب ہم نے نماز شروع کرنی ہے تو ہم نے اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے نہیں پڑھنا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو شروع سے بسم اللہ پڑھتے آئے ہیں، ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو دیکھیں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو، تو پھر ہمارا جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اور صحیح احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟
صحیح احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر سے کرتے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ حوالہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ صحیح احادیث نے جب ہمیں بتا دیا تو پھر ہم نماز اللہ اکبر سے شروع کریں گے، اور اللہ اکبر کے بعد بھی آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کے بعد پھر آپ سبحانک اللہ آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد پھر آپ تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورۃ الفاتحہ جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، اب یہ جو ہے بے شک آپ جو ہے تیز پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف آپ یہ دھیان کریں کہ جو ہے کہاں جو ہے ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کہاں جو ہے ہم نے اس کو باریکی سے پڑھنا ہے، کہاں جو ہے ہم نے مطلب حرکات جو ہے نا بس آپ ان کو دھیان میں رکھیں۔ بے شک آپ جلدی پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے قرأت کے ساتھ پڑھنا ہے پھر ہی آپ کی نماز قبول ہونی ہے، صرف آپ نے حرکات کا خیال کرنا ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم، یہ میں نے ترجمہ بھی ساتھ کر دیا، اور آپ جب لہدہ سے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ اس کا ترجمہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں جو ہے آسانی ہوگی یاد کرنے میں انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر جب ہم کہتے ہیں نا وَلَضَّالِّينَ، ان الفاظ کے بعد پھر ہم کہتے ہیں آمین۔ اب دیکھیں یہ جو آمین ہے اس کا ترجمہ اگر آپ آن لائن سرچ کریں گے نا تو بہت مشکل سے آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا۔ یہ آمین جو ہے اس کا جو معنی ہے، بیسک جو اس کے معنی ہے وہ ہے قبول کرنا، قبول کرنا۔ اب یہ آمین کیوں کہا جاتا ہے؟ آمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب صحابہ اکرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو جب امام جو ہے وہ وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو تمام جو مقتدی ہوتے ہیں وہ آمین جو ہے وہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا آمین تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہم شروع میں تسبیحات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو توحید بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر ہم جب یہ کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، ان الفاظ کے بعد جب ہم آمین کہتے ہیں تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ قبول کر، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر سورۃ اخلاص۔ اب دیکھیں یہاں جو ہے سورۃ اخلاص کی جگہ آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ سورۃ اخلاص پڑھیں، کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے یہ جو سورۃ اخلاص ہے یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی اس کو 1/3 قرآن جو ہے، تہائی قرآن پڑھنے کے برابر جو ہے اجر دے دیا جاتا ہے، اور جو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اسے مکمل ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر دے دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، اور وہ کیا کرتا تھا، جب بھی جماعت کرواتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، تو وہ اس میں جو ہے اپنی قرأت کا اختتام سورۃ اخلاص پہ کرتا تھا۔ اب جب صحابہ اکرام واپس لوٹے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ سارا قصہ بیان کیا کہ آپ نے جس شخص کی قیادت میں ہمارا لشکر بھیجا تھا وہ جب بھی ہمیں نماز پڑھاتا تو وہ اس نماز کا اختتام جو ہے قرأت کا اختتام سورۃ الاخلاص پہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے کہ آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے اس شخص سے پوچھا
کہ آپ اپنی قرأت کا اختتام سورۃ اخلاص پہ کیوں کرتے تھے، تو اس شخص نے کہا کہ میں اس لیے سورۃ اخلاص پہ اپنی قرأت کا اختتام کرتا تھا کیونکہ اس سورۃ اخلاص میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور میں رحمان کی صفات جو ہے اس کو پسند کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اپنی قرأت کا اختتام سورۃ اخلاص پہ کرتا تھا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جا کے کہہ دو کہ اگر وہ رحمان کی صفات کو پسند کرتا ہے، رحمان کی صفات سے محبت کرتا ہے، تو رحمان بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ کتنی جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ ایک تو جب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تہائی قرآن جو ہے 1/3 قرآن جو ہے وہ پڑھنے کے برابر اجر دے دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ جب اس کا آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب اس میں خالص اس کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے سورۃ الاخلاص، اخلاص جو ہے وہ خالص سے ہے۔ خالص مطلب دیکھیں نا پیور، بغیر ملاوٹ کے، تو اس میں جو ہے پیورٹی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ملاوٹ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص جو صفات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اسی لیے جو ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص جو ہے اس کو ضرور اپنی قرأت میں شامل کیا کریں، اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ جب آپ کوئی بھی سورت پڑھیں تو اس کا اختتام جو ہے وہ آپ سورۃ اخلاص پہ کریں۔ اچھا، سورۃ اخلاص کے بعد ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جو ہے یہ کہنے کے بعد اس کی پوزیشن یہ آپ کے سامنے ہے۔ جب ہم سورۃ اخلاص جو ہے، سورۃ اخلاص جب ہم نے پڑھی تو ہماری جو ہے پوزیشن یہ تھی۔ اللہ اکبر جب ہم نے نماز شروع کی اس کے بعد پھر ہماری پوزیشن یہ رہی۔ اسی پوزیشن میں ہم نے جو ہے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک۔ اسی پوزیشن میں ہم نے جو ہے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی پوزیشن میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اسی پوزیشن میں ہم نے سورۃ اخلاص پڑھی۔ جب ہم نے سورۃ اخلاص پڑھی اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر جب ہم نے کہا تو ہماری پوزیشن یہ تھی۔ اس پوزیشن میں ہم اللہ اکبر کہہ کے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، یہ ہم 3 دفعہ جو ہے تسبیح پڑھیں گے۔ اب اس کا ترجمہ بھی میں نے کر دیا، جب آپ علیحدہ سے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ آرام سے جو ہے اس کا لفظ بلفظ اور اس کا جو ہے با محاورہ ترجمہ بھی آپ آسانی سے جو ہے یاد کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے حدیث کا، کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے تھے۔ اب یہ جو میں نے ساتھ 1 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبحان ربی العظیم یہ بھی ہم 3 دفعہ رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری تسبیح یہ بھی آپ رکوع میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری تسبیح کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ بعد میں چاہیں تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے دوبارہ سے دیکھ کے اس تسبیح کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا، رکوع میں یہ دونوں تسبیحات جو ہے پڑھی جا سکتی ہیں، اور رکوع کی جو پوزیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے، یہ دیکھیں کمر جو ہے آپ کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ ہاتھ جو ہیں یہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ ہونے چاہیے۔ دونوں ہاتھ آپ گھٹنوں پہ رکھیں گے اور مضبوطی سے اپنے جو گھٹنے ہیں ان کو پکڑیں گے، اور آپ کی یہ کمر بالکل سیدھی ہوگی۔ یہ رکوع کی حالت ہے۔ اس حالت میں آپ رکوع کریں گے، اور اس رکوع میں آپ جو ہے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دوسری تسبیح بھی رکوع میں کر سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب رکوع کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟
ہاتھ اپنے جو ہے پھر کانوں تک لے جائیں گے. یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے لکھا ہے رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا. جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ آپ اسی طرح کانوں تک لے جائیں گے جیسے ہم نے شروع میں تکبیر تحریمہ کی وقت کیا تھا. آپ کے یہ جو ہاتھ کی، اس کو میں تھوڑا زوم کرتی ہوں، ہاتھ کی آپ کی یہ جو انگلیاں ہیں یہ بالکل آپ کے کانوں کی لو تک ہوں. رکوع کے بعد جب آپ ایسے کریں گے، اس پوزیشن میں آئیں گے تو آپ کی جو آئز ہے، یہ دیکھیں آئز، آپ کی آنکھیں جو ہیں، آپ کی توجہ آپ کے سجدے کی جگہ پہ ہو. رکوع کے بعد آپ ہاتھ کانوں تک اٹھا کے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. جب آپ کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے تو آپ صرف یہ الفاظ ادا کریں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. جب آپ یہ الفاظ ادا کر لیں گے تو پھر آپ ہاتھ نارملی جو ہے نیچے، جیسے ہم جو ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، آپ اس پوزیشن میں آ کے یہ جو ہے تسبیح پڑھیں گے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ یہ پڑھیں گے. اچھا، اب یہاں آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہے تسمیع اور تحمید. اب یہ جو ہے اس کی خوبصورتی جو ہے، یہ نماز میں اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا ترجمہ دیکھیں. سمیع سن لیا، اللہ نے کیا سن لیا؟ لیمن اس کی، جس نے، حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی، سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. سبحان اللہ. اب دیکھیں اب یہ کیسے اللہ نے سن لیا؟ جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ ثنا، اب دیکھیں یہاں شروع میں ہم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کی تھی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ہم نے یہ الفاظ جو ہے یہ ادا کیے تھے. اب ان الفاظ میں دیکھیں سارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آ رہی ہے. پاک ہے تو اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ، بابرکت ہے نام تیرا اور بلند ہے شان تیری، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. سب سے پہلے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد پھر جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے پناہ مانگی شیطان الرجیم سے. اس کے بعد پھر ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس میں پھر کہا کہ اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں اور تو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. جب ہم نے یہ بھی کہہ دیا، اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی. سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو مالک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے. پھر ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب دیکھیں ان الفاظ کی خوبصورتی کو، جب ہم کہتے ہیں نا ایاک خاص تیری ہی نعبد، ہم بھی عبادت کرتے ہیں. آپ دیکھیں خاص تیری ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے خاص تیری بھی. جب ہم کہتے ہیں نا خاص تیری ہی، تو مطلب اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں نا خاص تیری بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی جو ہے اور کی طرف بھی متوجہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے بھی مدد مانگ رہے ہیں اور ان سے بھی جو ہے ہم ان کی بھی عبادت کر رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ جو ہے ایک بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے، دو بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں ماں سے سوال کرتے ہیں کہ ماں جو ہے آپ ہم دونوں میں سے کس کے ساتھ پیار کرتی ہیں؟ تو ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے میں دونوں کے ساتھ. ماں اگر یہ کہے گی نا میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں، تو اس کا مطلب دونوں سے کرتی ہے. لیکن جب ماں کسی ایک کو خاص کر کے کہے گی نا کہ میں تجھ سے ہی کرتی ہوں، تو ہی میرا لاڈلا بچہ ہے، تو سوچیں کہ پھر ماں کی وہ جو محبت ہے صرف اسی بچے کے ساتھ خاص ہو جائے گی. تو ان الفاظ کی خوبصورتی بھی بالکل اسی طرح ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں،
تو دیکھیں اس میں ہر طرح کا جو شرک ہے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو پھر ہم کسی اور سے امید نہیں رکھتے اور کسی اور کو جو ہے ہم اپنا حامی و ناصر نہیں سمجھتے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہیں وہ ہمارے بہترین جو ہے مدد کرنے والے ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آمین اللہ کو کہتے ہیں کہ قبول کر، پھر ہم جو ہے اس کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں، تسمیہ کے بعد پھر ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں جس میں خالصتاً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت توحید بیان کی گئی ہے۔ اب جب ہم یہ کہہ کے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں پھر ہم اتنی خوبصورت تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، کہ میرا جو اللہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جب ہم یہ کہہ کے پھر ہم اس کے بعد سمیع اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات جو ہے سمجھنے والی تھی، شروع سے لے کے اب تک میں نے تمام جو ہے دعائیں تسبیحات اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ آپ ان الفاظ کی خوبصورتی کو سمجھیں۔ ابھی شروع سے لے کے یہاں تک جو بھی ہم نے پڑھا، جب ہم نے یہ کہا نا سمیع اللہ لمن حمدہ، سبحان اللہ، سن لیا اللہ نے، سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ سمیع اللہ سے پہلے جو بھی ہم نے کہا، شروع میں جو ہم نے تکبیر تحریمہ پڑھی اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے ثنا پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، حمد و ثنا کے بعد پھر جو ہے ہم نے تکبیر بیان کی اللہ اکبر، پھر ہم رکوع میں گئے، رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، پھر اس کے بعد جب ہم نے کہا سمیع اللہ، اس کا مطلب سن لیا اللہ نے۔ ہم نے اس سے پہلے جو بھی دعائیں پڑھیں وہ اللہ نے سن لی۔ اب اس میں ہم نے کیا کیا دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی، حمد و ثنا بیان کی، اور اس میں ہم نے اپنے لیے بھی دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا جن کو جو گمراہ ہوئے اور جن پہ تو نے غضب کیا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت ہم نے تسبیحات پڑھی، اور وہ ساری تسبیحات جو ہے ہم نے ادا کی تو ہمیں نماز میں ہی بتا دیا گیا سمیع اللہ لمن حمدہ، سبحان اللہ، کہ اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کا مطلب اللہ نے وہ سن لیے سارے کلمات جو ہم نے نماز میں ادا کیے۔ اب یہاں دیکھیں ان الفاظ کی خوبصورتی، سن لیا اللہ نے۔ اب اگر ایسا ہوتا کہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ یا سنے گا اللہ تعالیٰ تو عجیب سی فیلنگز آتی نا کہ اللہ سنتا ہے، اللہ سنے گا، لیکن یہاں بالکل ہمیں جو ہے خوشی دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، ہماری تسکین کے لیے سمیع اللہ، سن لیا اللہ نے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ہم جیسی بھی نماز پڑھیں، جیسی بھی نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں، جو بھی اس میں کلمات پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ ہمیں نماز سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور حضرت علی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا، اور جب میرا یہ دل کرتا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا، سبحان اللہ۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری یہ اللہ سے جو ہے ایک ملاقات ہوتی ہے، تو یہ میں نے جو ہے ترجمہ ساتھ اس لیے ایڈ کیا تاکہ آپ ایک ایک لفظ جب آپ ادا کریں تو آپ کو اس کے معنی کا پتہ ہو۔ جب آپ معنی کو سمجھ کے نماز ادا کریں گے نا تو آپ کی جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا، آپ کے دل کو جو ہے تسکین حاصل ہوگی، اور آپ کو جو ہے محسوس ہوگا کہ آپ نے اللہ سے بات کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ اچھا یہ تو پہلے کے کلمات تھے۔ اب دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد پھر ہم کیا کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا رب ہمارے، ولک الحمد اور تیرے لیے ہیں تمام تعریفیں۔ کون سی تعریفیں؟ حمدن کثیرن، بہت زیادہ جو ہے تعریفیں، طیبا مبارکن، پاک اور بابرکت تعریفیں۔ اب دیکھیں یہاں بھی تعریف آ گئی،
ان الفاظ میں بھی تعریف آ گئی، اور اس سے پہلے جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، وحدانیت بیان کی، وہ بھی تعریف تھی، وہ بھی ہماری قبول ہو گئی سمیع اللہ لمن حمیدہ اس میں، کہ سن لیا اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، پہلے والی بھی اور ابھی یہ جو بعد میں بھی ہم نے تعریف کی، کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا نا، سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، سبحان اللہ۔ اب اس کو تسمیع، اسی لیے ان الفاظ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کو تسمیع اسی لیے کہتے ہیں۔ یہ جو تسمیع ہے، تسمیع یہ سماعت سے ہے، سماعت کہتے ہیں نا سننے کو، اسی لیے اس کو تسمیع کہا گیا ہے۔ اور یہ جو تحمید ہے یہ حمد سے ہے، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور ان الفاظ میں تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب تیرے لیے تمام تعریفیں، بہت زیادہ تعریفیں، پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ اس لیے ان الفاظ کو تحمید کہا جاتا ہے اور ان الفاظ کو تسمیع کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ اور جب ہم رکوع میں یہ تسبیحات، رکوع سے جب اٹھتے ہیں، یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد پھر ہم تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدے میں بھی یہ دیکھیں آپ کو 2 تسبیحات نظر آ رہی ہیں۔ پہلی تسبیح آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، اور دوسری تسبیح وہی بالکل جیسا کہ ہم نے رکوع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتی ہوں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، بعد میں آپ جو ہے اس کو زوم کر کے یا دوبارہ سے آپ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ جو ہے بما ترجمہ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب ہم سجدے میں 3 دفعہ یہ پڑھیں گے تسبیحات، اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر جو ہے کہہ کے دوسرے سجدے کے لیے جو ہے دوسرے سجدے سے پہلے جو ہے جلسہ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ سامنے جو ہے ایک سمجھنے والی بات ہے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو بات ہے نا اس کا خاص خیال کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، ناک اور آپ کی جو پیشانی ہے یہ زمین پہ لگنی چاہیے۔ اگر سجدہ کرتے ہوئے آپ کی ناک اور آپ کی پیشانی زمین پہ نہیں لگتی تو آپ کا سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر جو ہے آپ اپنی ناک کو اور پیشانی کو زمین پہ لگائیں گے تو پھر آپ کا سجدہ ٹھیک ہوگا۔ اور دوسری بات سجدے میں جو سمجھنی ہے آپ نے، یہ جو پاؤں ہے، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کو آپ نے قبلہ کی طرف کرنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جب سجدہ کرتے ہیں پاؤں کی انگلیاں پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے اندر کی طرف انگلیاں کرنی ہے تاکہ جو ہے آپ کی جو باڈی ہے، آپ کے جسم کا جو ہے اعضاء ہیں، ہر اعضاء کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ تو پاؤں کی انگلیاں آگے کی طرف کرنی ہے، نہ کہ پیچھے کی طرف۔ یہ 2 باتیں آپ نے سجدے میں جو ہے ان 2 باتوں کا خاص خیال آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک سجدہ جب آپ کر لیں گے پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ جو آپ کو پوزیشن نظر آ رہی ہے اس پوزیشن میں آپ بیٹھیں گے۔ یہ جو پوزیشن ہے نا، بائیں پاؤں پہ آپ بیٹھیں گے اور دایاں پاؤں جو ہے یہ آپ کھڑا کریں گے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بائیں پاؤں پہ آپ بیٹھیں گے اور دایاں پاؤں آپ اپنا کھڑا کریں گے۔ یہ کون سی پوزیشن ہے؟ جب آپ ایک سجدہ کر لیں گے، ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے نا تو آپ نے اس پوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ یہ جو پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پوزیشن کیسے ہے؟ بایاں جو پاؤں ہے اس پہ بیٹھیں گے، دایاں پاؤں کھڑا کریں گے، اور آپ یہ اس کو میں زوم کرتی ہوں، یہ دیکھیں دایاں جو پاؤں ہے اس کی انگلیاں آگے کی طرف ہے نہ کہ پیچھے کی طرف۔ دایاں پاؤں کھڑا کریں گے اور اس کی انگلیاں بالکل قبلہ کی طرف کریں گے۔ یہ پہلا سجدہ کرنے کے بعد آپ ایسے بیٹھیں گے، اور ایسے جب بیٹھیں گے نا تو آپ نے فوراً ہی دوسرا سجدہ نہیں کرنا۔ دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے یہ جو دعا آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ جو ہے ہمیں ملتی ہے۔
اور یہ جو دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر جو ہے آپ کے سامنے ہے، آپ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں 2 سجدوں کے درمیان۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے کوئی دعا نہیں پڑھتے، اکثر جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں ربی غفر لی، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح احادیث سے جو ہمیں مسنون طریقے سے جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اس میں ایک یہ بھی دعا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہم، اے اللہ، اللہم اغفر لی، اے اللہ بخش دے مجھے، وارحمنی اور رحم کر مجھ پر، واجبرنی اور نقصان پورا کر میرا، ورفانی اور بلندی دے مجھے، واہدنی اور ہدایت دے مجھے، وعافنی اور عافیت دے مجھے، ورزقنی اور رزق دے مجھے۔ اب دیکھیں اس دعا میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے، ہم سب تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش چاہیے۔ تو جب ہم ہر نماز میں یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں بخش دیں گے۔ کوئی بھی ہمارا صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ظاہر ہے، پشیدہ ہے، کوئی بھی گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دیں گے جب ہم 2 سجدوں میں یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد وارحمنی، اور مجھ پہ رحم کر۔ اب دیکھیں پہلے ہم نے بخشش مانگی، اب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ مجھ پہ رحم کر۔ اب یہ بخشش اور رحم کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ اب دیکھیں اس کی ایک خوبصورت سی مثال کہ ایک بچہ ہے، بچہ کوئی نقصان کر دیتا ہے اور وہ ماں کو کہتا ہے، ماں کے سامنے آ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے کہ ماما مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا کوئی بھی اگر وہ چیز توڑ دیتا ہے، کوئی بھی آپ کا بڑا نقصان کر دیتا ہے، جب بچہ زاروں قطار رونا شروع ہو جاتا ہے نا تو ماں کا دل موم ہو جاتا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے، ماں اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اب یہ جو ماں نے معافی دی نا، وہ ماں نے بچے پہ مہربانی کی، ماں نے بچے کو بخش دیا، اس پہ مہربانی کی۔ اب مہربانی جب ماں نے کر دی، پھر ماں کیا کرے گی، ماں اسے کہے گی، اس سے پھر بعد میں پیار کرے گی۔ مہربانی کرنے کے بعد ماں اس پہ رحم کرے گی۔ رحم کس صورت میں کرے گی، اس کو کہے گی، اس کو چپ کروائے گی، پیار کرے گی، اس کو پانی پلائے گی، اور زیادہ جو ہے جب اس کو رحم آئے گا تو وہ کہے گی کہ اچھا چلو میرا بیٹا میری بیٹی اتنا روئی یا اتنا رویا تو اس کو جو ہے انعام کے طور پر اس کو جو ہے کوئی چیز جو ہے ماں گفٹ دے دے گی یا کچھ بھی۔ اسی طرح دیکھیں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں نا، جب اللہ ہمیں بخش دیں گے اس کے بعد اللہ ہم پہ ہم رحم مانگ رہے ہیں، جب رحم مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، نعمتوں سے نوازیں گے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، واجبرنی، اور میرا نقصان پورا کر۔ اب دیکھیں اب کوئی بھی اگر ہمیں کام ہم شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو تو ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنا یہ نقصان پورا کر لیں۔ تو جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اور نقصان پورا کر میرا، تو سوچیں کوئی بھی زندگی میں آپ کا نقصان ہوتا ہے کوئی بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ورفانی، اور بلندی دے مجھے۔ اب اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے بلندی نہیں چاہیے، ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو شہرت ملے، اس کو دولت ملے، اس کو کامیابی ملے، اس کو بلندی ملے۔ تو دیکھیں جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ورفانی اور مجھے بلندی دے، تو سوچیں کہ جب اللہ بلندی دینے پہ آئے گا تو کہاں تک جو ہے وہ ہمیں کامیاب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد واہدنی، اور ہدایت دے مجھے۔ اب ہدایت کس کو نہیں چاہیے، ہر کسی کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ وعافنی، اور عافیت دے مجھے۔ کوئی بھی شخص اگر بیمار ہے، ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ صحت مند رہے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ یہ دعا کرے گا کہ وہ اس کو اس بیماری سے جلد از جلد جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے۔ تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا وعافنی، اور عافیت دے مجھے، تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو ہر بیماری سے عافیت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ورزقنی، اور رزق دے مجھے۔ یہ رزق جو ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے آتا ہے،
اس رزق کے لیے کیا کیا نہیں انسان کرتا۔ تو جب ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں گے اور ہر نماز میں مانگیں گے تو سوچیں جب وہ رزق دینے پہ آئے گا، وہ تو رازق ہے، اور رازق ہی جب ہمیں رزق دے گا تو ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس دعا میں دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں جس کی ہمیں ضرورت تھی اور وہ اس میں شامل نہیں۔ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے بخشش بھی مانگی، رحم بھی مانگا، نقصان پورا کرنے کی دعا بھی کی، بلندی بھی مانگی، ہدایت بھی مانگی، عافیت بھی مانگی، رزق بھی مانگا۔ تو یہ دعا ضرور یاد کریں، اور یہ جو ہے جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو آپ نے اس پوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ یہ جو پوزیشن ہے آپ اس پوزیشن میں بیٹھیں گے، آپ جو ہے بایاں پاؤں جو ہے اس پہ بیٹھیں گے اور دایاں پاؤں جو ہے اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف کر کے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کریں گے۔ یہ ایک سجدہ کرنے کے بعد آپ اس پوزیشن میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو آپ کو سٹیپ نظر آ رہے ہیں، یہ 1 2 3 4، یہ میں نے اسپیشل آپ لوگوں کے لیے یہ جو دعا ہے، جن بہنوں کو یا بھائیوں کو 2 سجدوں کے درمیان کی دعا نہیں آتی، میں نے ان کی آسانی کے لیے اس دعا کو 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اب آپ جب اسے یاد کریں گے، سب سے پہلے آپ یہ فرسٹ پارٹ جو ہے یہ یاد کریں گے، اللہم اغفر لی ورحمنی، صرف آپ یہ یاد کریں گے۔ جب تک آپ یہ یاد نہ کر لیں آپ نے نیکسٹ جو پارٹ ہے اس پہ نہیں جانا۔ پہلے دن جو ہے آپ یہی یاد کریں گے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اور آپ کوشش کیجیے گا سارا دن جو ہے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ جو ہے بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یہ یاد ہو جائے۔ جب آپ کو یہ پارٹ یاد ہو جائے اس کے بعد پھر آپ وجبرنی ورفانی، آپ یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے یہ آپ یاد کریں گے۔ جب آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے پھر اس کے بعد صرف آپ یاد کریں گے واہدنی۔ جب آپ کو یہ بھی یاد ہو جائے اس کے بعد پھر لاسٹ جو ہے آپ وعافنی ورزقنی۔ یہ 4 پارٹس میں نے اس لیے ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ آپ آرام سے اس دعا کو یاد کر سکیں انشاءاللہ۔ اور جب آپ اس دعا کو ہر نماز میں 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں گے، ایک تو یہ کہ آپ کی نماز جو ہے وہ آپ مسنون طریقے سے ادا کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اس میں دیکھیں ہر طرح کی دعا شامل ہے، ہر طرح کی دعا۔ اچھا، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسرا سجدہ کریں گے، اور دوسرے سجدے میں بھی بالکل آپ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ یہ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسری تسبیح جو ہے آپ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ان دونوں میں سے آپ ایک دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے یہ دعا پڑھیں گے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو آپ کی جو نماز ہے وہ افضل درجے کی ہوگی، افضل درجے کی۔ اچھا، اب جو ہے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد، یہ میں 2 رکعت کا آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں۔ اب دوسرا جب ہم سجدہ کر لیں گے تو ہماری 1 رکعت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ جب ہم جو ہے پہلی رکعت ادا کرتے ہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے 2 سجدے کر لینے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے بیٹھنا ہے کچھ وقت کے لیے، جب تک کہ آپ کے پورے اعضاء جو ہیں اپنی جگہ پہ واپس نہ آ جائیں۔ 1 سجدہ کریں گے، اٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے ڈائریکٹ آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ دوسرا سجدہ کر کے اٹھیں گے اور آپ بیٹھیں گے اسی پوزیشن میں، اس پوزیشن میں، ٹھیک ہے؟ اس پوزیشن میں آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے، اور صرف 1-2 سیکنڈ آپ بیٹھنے کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی جو دوسری رکعت ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوگی۔ اب دیکھیں پہلی رکعت میں ہم نے ڈائریکٹ اللہ اکبر سے نماز شروع کی، اور اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹ ہی ثنا شروع کر دی، سبحانک اللہم وبحمدک۔ لیکن یہ جو دوسری رکعت ہے اس کی جو شروعات ہے وہ آپ تسمیہ سے کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ جب آپ اس کا ترجمہ بھی جو ہے آپ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی آپ یاد کر لیں تو جو ہے تاکہ آپ کی نماز میں جو ہے اور زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہو
ابھی اگر میں ساتھ ساتھ ترجمہ رپیٹ کروں گی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہماری ترجمے کی جو ویڈیوز ہیں وہ اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو علیحدہ سے بھی ہیں. اور ابھی جو ہے نماز کا ہم طریقہ ہی جو ہے اسی ٹاپک پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. اچھا، دوسری رکعت میں آپ جو ہے تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے جب آپ آ جائیں گے ولضالین تو جیسے کہ اس کے بعد پھر ہم آمین پڑھتے ہیں اور اس کا جو ترجمہ قبول کرنا. جب آپ یہ آمین جو ہے یہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ تسمیہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ کمپلیٹ آخر تک. قل هو اللہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ اللہ اکبر کہیں گے جیسا کہ پہلی رکعت میں آپ نے کیا. اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا پھر جو دوسری تسبیح میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ ویڈیو میں شروع میں جو میں نے آپ کو بتائی پہلی رکعت کے رکوع میں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جب آپ رکوع کے بعد پھر دونوں ہاتھ آپ کانوں تک لے کے جائیں گے اور آپ جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، تسمیع جو ہم نے پڑھا تھا تسمیع، وہ آپ پڑھیں گے. اس کے بعد ہاتھ نیچے کر کے آپ پڑھیں گے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جب آپ وہ کہہ دیں گے اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں گے. ایک سجدہ کر کے سجدے میں آپ پڑھیں گے 3 دفعہ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ. اور اس کے علاوہ آپ دوسری جو ہے تسبیح وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ایک سجدہ آپ نے کیا، اس کے بعد پھر آپ بیٹھیں گے. پہلا سجدہ کر کے بیٹھیں گے اور وہی دعا پڑھیں گے جو 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی واہدنی وعافنی ورزقنی. وہ جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے. دوسرے سجدے میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ 3 دفعہ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، یا پھر آپ دوسری تسبیح جس کو میں نے نمبر بھی دیا، تسبیح نمبر 2، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ جو ہے 2 سجدے کرنے کے بعد، اب پہلی رکعت میں ہم نے کیا کیا تھا، 2 سجدے کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو پوزیشن بتائی تھی وہ پوزیشن جو ہے یہ پوزیشن تھی. ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد آپ اس پوزیشن میں بیٹھیں گے. دایاں پاؤں کھڑا کریں گے، انگلیاں جو ہیں وہ آگے کی طرف، اور بائیں پاؤں پہ آپ بیٹھیں گے. اب یہ پہلی رکعت کا جلسہ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ بیٹھے. اب دوسری رکعت میں جو ہے تشہد، جب آپ سلام پھیرتے ہیں نا، وہ تشہد جو ہے اس میں جو ہے آپ جو بیٹھیں گے وہ آپ کی پوزیشن جو ہے وہ اس سے تھوڑی مختلف ہوگی. ابھی یہ دیکھیں، یہ تشہد پہ ہم آگے، یہ دوسری رکعت کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھیں گے اور آپ تشہد ادا کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں تشہد میں جیسے کہ التحیات ہم پڑھتے ہیں، یہ سارا کمپلیٹ جو ہے پڑھنے کے بعد اب یہاں میں نے پوزیشنز جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جو انگلی ہے اس کو آپ یہ دیکھیں، یہ انگلی جو ہے اس کو آپ کھڑا کریں گے، شہادت کی انگلی، سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو آپ کھڑا کریں گے، اور باقی کی جو 3 انگلیاں ہیں آپ اس کو بند کریں گے. اور یہ دیکھیں یہ پاؤں جو ہے اس کی انگلیاں واضح آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ قبلہ کی طرف ہیں. انگلیاں آپ کی اس پوزیشن میں ہونی چاہیے کہ آگے کی طرف ہوں، نہ کہ جو ہے پیچھے کی طرف. اگر پیچھے کی طرف ہوں گی تو آپ کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوگی. پاؤں کی انگلیاں ہمیشہ جو ہیں آپ نے آگے کی طرف رکھنی ہے، اور یہ جو آپ کی توجہ ہے یہ آپ کی انگلی پہ ہو. اچھا، یہ تو ہو گیا آپ نے انگلی کو کیسے رکھنا ہے تشہد میں، اور یہ واضح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے، انگوٹھا اور شہادت کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کا دائرہ بنائیں. یہ دیکھیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ دائرہ،
یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی تو آپ کھڑی کریں گے، اور یہ جو ہے نا شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی، اس کو آپ دائرہ بنائیں گے۔ یہ ایسے آپ انگلی کو کریں گے اور یہ اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو تصویر ہے یہ میں نے اس لیے ایڈ کی ہے، یہ آپ کو میں فرق بتا سکوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے بیٹھنے کی پوزیشن میں انگلی کو آپ نے سمجھا کہ کیسے شہادت کی انگلی ہم کھڑی کریں گے، اور انگوٹھے کو اور جو شہادت کے ساتھ والی انگلی ہے اس کو دائرہ بنائیں گے۔ اب یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے نا، یہ تب آپ نے کرنا ہے جب آپ سلام پھیریں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جب ہم اکثر جب ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، مطلب جو 4 رکعت کا جو فرسٹ جو تشہد ہوتا ہے جب ہم التحیات پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام نہیں پھیرتے، جس تشہد میں، تشہد کہتے ہیں جب ہم التحیات پڑھتے ہیں، جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ ایسے بیٹھیں گے۔ یہ کیسے بیٹھے ہیں؟ دایاں جو پاؤں ہے اس کو آپ کھڑا کریں گے، انگلیاں آپ کی قبلہ کی طرف، اور بایاں پاؤں باہر نکالیں گے، بایاں پاؤں باہر نکال لیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو دائرے میں نے کیا، اس کو میں زوم کرتی ہوں، یہ دیکھیں یہ دائرے میں نے کیا اس لیے کہ یہ دیکھیں جو بایاں پاؤں ہے نا باہر نکالا، اور اس کی جو انگلیاں ہیں نا وہ پیچھے کی طرف ہیں، تو یہ غلط ہے۔ انگلیاں آپ نے کیا کرنی ہے؟ انگلیاں آپ نے بالکل اندر کی طرف کرنی ہے، تو پھر آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ اب یہ تو جو ہے یہ وہ پوزیشن ہے تشہد کی، جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ دایاں پاؤں کھڑا کریں گے اور انگلیاں دیکھیں آگے کی طرف ہے، اور بایاں پاؤں جو ہے اسے آپ نکال کے بیٹھیں گے، اسے آپ نکال کے بیٹھیں گے۔ اب وہ تشہد جہاں آپ سلام نہیں پھیرتے وہاں آپ ایسے بیٹھیں گے، بائیں پاؤں پہ آپ بیٹھیں گے اور دایاں پاؤں آپ کھڑا کریں گے۔ اب اس کا فرق کیا ہے؟ فرق اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے سلام پھیرنی ہے آپ نے بایاں پاؤں باہر نکال لینا ہے، جب آپ نے سلام نہیں پھیرنی تب آپ بائیں پاؤں پہ بیٹھیں گے، اور یہ جو دایاں پاؤں ہے یہ دونوں جو تشہد ہیں اس میں اس کو کھڑا ہی کرنا ہوتا ہے، اور انگلیاں یہ دیکھیں یہ انگلیاں جو ہیں یہ باہر کی طرف ہیں، آپ نے انگلیاں ایسے رکھنی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو ہمارا جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارا گروپ ہے، آپ اس میں جو ہے مجھے کوسچن آپ سینڈ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اسی ویڈیو کے نیچے آپ مجھے جو ہے کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے اسٹیپ، تو آپ مجھے میسیج کر کے کمنٹ کر کے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے التحیات پڑھا، التحیات کے بعد جو ہے ہم درود ابراہیمی، درود ابراہیمی جو ہے یہ ہم ادا کریں گے۔ درود ابراہیمی جو ہے اس کا بھی میں نے ترجمہ کر دیا تاکہ آپ جو ہے لفظ بلفظ اور بامحاورہ ترجمہ بھی آپ ساتھ ساتھ جو ہے سیکھ سکیں۔ اور درود ابراہیمی کے بعد جو ہے پھر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھتے ہیں۔ اب اچھا، یہ جو دعائیں ہیں نا یہ مختلف ہیں، صحیح احادیث کی روشنی میں جو دعائیں ہیں وہ یہ پہلی جو دعا ہے، جیسا کہ آپ کو حوالہ بھی نظر آ رہا ہے، صحیح بخاری میں جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں آخری جو تشہد جب ہم سلام پھیرتے ہیں درود ابراہیمی کے بعد یہ تسبیح جو ہے یہ بھی پڑھتے، یہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پہلی جو ہے دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے۔ اس کے بعد ایک یہ بھی دعا ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں 4 چیزوں سے ضرور پناہ مانگو۔ تو دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے تو یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 چیزوں سے اپنی نماز میں ضرور پناہ مانگو، وہ 4 چیزیں اس دعا میں شامل ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کا عذاب ایک ہو گیا، ومن عذاب جہنم، جہنم کا عذاب 2، ومن فتنۃ المحیا والممات یہ 3،
کہ جو ہے زندگی اور موت کے فتنہ سے، و من شر فتنۃ مسیح الدجال، اور دجال کا جو فتنہ، یہ نمبر 4۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں، 4 باتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز میں ان 4 باتوں سے، 4 کاموں سے پناہ مانگو۔ تو کوشش کریں یہ بھی دعا یاد کریں، اور جو ہے اس کے بعد پھر یہ دعا جو ہے، یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا اپنی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے، جیسا کہ بخاری شریف کی اس حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب یہ جو حسنۃ ہے نا، آپ اس کو حسنہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حسنۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حسنہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ نے یہاں وقف کیا، وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ اگر آپ حسنۃ کہتے ہیں تو پھر آپ نے وصل کیا، مطلب اس کو ملا کے پڑھ دیا۔ تو آپ حسنہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حسنۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دعا اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا عموماً جو ہے نماز میں پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اب یہاں جو ہے ایک بات سمجھانے کی، یہ جو دعا ہے، یہ اس کے الفاظ یہاں تک یہ سورۃ ابراہیم میں آتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں جو ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی، ربی جعلنی، جیم کے اوپر وہ زبر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جیم کے اوپر جزم ہے۔ جزم جو ہے جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، کیونکہ جس پہ جزم ہوتا ہے وہ حرف سکون میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا، یہ دیکھیں میں تھوڑا زوم کرتی ہوں، ربج، ربی، ربج پڑھیں گے، اگر ہم اس کو ربج پڑھیں گے، با اور جیم کو ہم کنیکٹ کریں گے تو پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم پڑھیں گے ربی جعلنی، تو دیکھیں جیم کے اوپر تو کوئی زبر نہیں ہے۔ اکثر لوگ کیسے پڑھتے ہیں، ربی جعلنی۔ اصل جو اس کا تلفظ ہے، اصل جو اس کی پروننسیشن ہے وہ ہے ربج، ربج، با زیر جیم بج، ربج علنی، ربج علنی، یہ اصل اس کی پروننسیشن ہے۔ اچھا، ایک یہ غلطی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اصل میں ہے مقیم الصلاۃ، میم کے اوپر زبر ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ آگے دیکھیں، آگے کیسے پڑھا جاتا ہے، ومن ذریتی۔ یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے جب ایسے پڑھا جاتا ہے ومن ذریتی۔ دیکھیں را جو ہے، را کے اوپر شد ہے، را کے اوپر بھی شد ہے، یا کے اوپر بھی شد ہے۔ جب تشدید ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا ومن ذریتی، اگر ہم اس کو پڑھیں گے ومن ذریتی تو یہ غلط ہوگا۔ اس کی اصل جو پروننسیشن ہے ومن ذریتی، را کو بھی تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کریں گے، یا کو بھی تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب ہم پڑھیں گے ومن ذریتی، ذری، را زیر، اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ جس لفظ پہ شد، یہ چھوٹا سا یہ جو ڈبلیو ہوتا ہے نا، شد، تشدید، تشدید شدید سے ہے، شدید جیسے کہتے ہیں نا آج شدید بارش ہوئی، وہ شدید غصے میں ہے، تو اس کا مطلب کہ شدید تھوڑا سخت، زیادہ شدت، تو را کے اوپر شد ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے ذریتی، تو اس کی صحیح پروننسیشن یہ ہوگی۔ تو ہم پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور یہ بھی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ دعائیں جو ہیں پڑھنے کے بعد پھر سلام، جیسا کہ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے کہ نماز کا یہ جو آخری عمل ہے، پہلے دائیں طرف سلام، پھر بائیں طرف سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سلام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تو 3 دفعہ پڑھتے استغفر اللہ۔ اب یہ جو ہے یہ بھی کوشش کریں کہ اپنی نماز میں اس کو شامل کریں، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو 3 دفعہ آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ ضرور پڑھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھ لیتے تو پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام۔
یہ بھی مشکات جو ہے باب الدعا حدیث کی کتاب ہے اس کا حوالہ ہے۔ اور یہ جو ہے ہماری نماز تھی، اور کوشش کریں کہ جیسے یہ احادیث کی روشنی میں نماز کا ہمیں بتایا گیا ہے، اور اسپیشلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں مسنون طریقے سے نماز پڑھیں اور ان سب باتوں کا خیال رکھیں۔ اور یہ جو میں نے پوزیشنز آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کی، سجدے کی اور اس کے علاوہ تشہد کی اور جو ہے قیام کی، ٹھیک ہے، سجود کی، جلسے کی، اور یہ ساری جو پوزیشنز ہیں کوشش کریں کہ ان پہ بھی توجہ دیں۔ اور اس میں دیکھیں شرع میں کوئی شرم نہیں، اگر آپ کی جو ہے ابھی تک آپ کی نماز مسنون طریقے سے نہیں تھی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف فرما دیں گے۔ لیکن جب ہمیں صحیح جو ہے مسائل کا پتہ چل جاتا ہے، علم ہونے کے بعد ہم عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمارا جو ہے محاسبہ کیا جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو مکمل نماز جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی جو ہے پوزیشن یا کوئی دعا یا کوئی بھی آپ کو اس میں سٹیپ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کے سوالوں کا جو جواب ہے وہ ضرور دوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔